अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम बात करेंगे HPA एक्सिस की। और उसके बाद जो है हम सूरह वाक़या को थोड़ा सा पढ़ेंगे। और हम फिर ये देखेंगे कि सूरह वाक़या और स्ट्रेस या सूरह वाक़या और HPA एक्सिस का आपस में क्या लिंक है। अच्छा जी, HPA एक्सिस क्या है? इसको थोड़ा-सा मैं आपको सिंपल सा समझाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो लोग जिनका मेडिसिन से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ये है कि वो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो उनको जो है वो आसानी से ये बात समझ में आ जाए। अच्छा, देखें आपका जो ब्रेन है, इसमें सबसे पहले जो बात है वो ये है कि भई आपको अपने दिमाग को समझने की ज़रूरत है, कि जो ब्रेन है वो आपका जो है सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी? अच्छा, अब इस ब्रेन में भी जो है ना एक जैसे हिस्सा है जो कि काम करता है जैसे एक कंपनी का डायरेक्टर होता है उसकी तरह। ठीक है? और इस हिस्से का जो ब्रेन का ये हिस्सा है इसका नाम है हाइपोथैलेमस, जो कि आपने देखा कि एच पी और ए है। हमने कहा कि ये एच पी ए एक्सिस जो है उस पे बात होने वाली है। तो एच से बनता है हाइपोथैलेमस, जो कि एक कंपनी के डायरेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है जी? अच्छा, अब इधर ही जो है ना एक दिमाग का हिस्सा होता है जो कि ऐसे छोटा सा होता है, ऐसे करके ऐसे, यानी इसके दो हिस्से होते हैं और इसका नाम जो है वो है पिट्यूटरी। और ये जो दिमाग का हिस्सा है ये काम करता है जैसे कि एक मैनेजर होता है, यानी कि एक ऑफिस हो, उसमें देखें सबसे ऊपर डायरेक्टर, उसके नीचे पिट्यूटरी जो है वो एक मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है। और अब जो है ना इसमें देखें ये हो गया एच और ये पी। और अब ए कहाँ है भाई? ए जो है जनाब वो आपके एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, इधर ड्रॉ करते हैं। और वो कहाँ पे मौजूद हैं? ये आपके दो किडनीज होते हैं और इनके ऊपर जो है ना ऐसे एक ट्रायंगल तरह के ये ग्लैंड्स होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के, और इनको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है जी? अच्छा, अब ये तीनों जो हैं ये इकट्ठे मिल के काम करते हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ये वाले जो आपके एड्रीनल ग्लैंड्स हैं ये इकट्ठे काम करते हैं। ये वाले ये एड्रीनल ग्लैंड्स हैं और ये तीनों मिलके आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब देखें हाइपोथैलेमस जो है, अब इसको जैसे ये ऊपर बैठ के, यानी आपके ब्रेन में बैठ के, तो ये सारी आपकी बॉडी को मॉनिटर करता रहता है। ये देखता रहता है कि अच्छा जी बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ हुआ है, अच्छा जी अब बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या चल रहा है, क्या चीज़ कम करनी है, क्या चीज़ ज़्यादा करनी है, क्या शुगर लेवल चल रहा है और क्या पानी की मिकदार चल रही है। ये सारा जो है ना हाइपोथैलेमस देखता है। इसके अलावा जो हमारे इमोशंस होते हैं ये उनको भी डिटेक्ट करता रहता है। अब जैसे इमोशनल हम फील करते हैं, हम स्टेट ऑफ लव में होते हैं या हम जो है स्टेट ऑफ ग्रीफ में होते हैं, तो उसमें आपको पता है कि जैसे आप स्टेट ऑफ लव है उसमें आप जैसे देखेंगे किसी को जिससे आपको मोहब्बत है, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी और आपका ब्रेन में यूफोरिया हो जाएगा और आपको लगेगा कि बस दुनिया में आपको और कोई नज़र नहीं आ रहा। ठीक है? वो उस इंसान के अलावा। और जब आप स्टेट ऑफ ग्रीफ में होते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि आप जो है वो रोना चाहते हैं और वो रोने का जो सिग्नल है वो कहाँ से आता है? ये हाइपोथैलेमस ही देखता है कि अच्छा जी इनके बॉडी में अब स्ट्रेस बढ़ गई है तो इनको रुलाया जाए। ठीक है? आँखों के ज़रिए से पानी निकलेगा तो ये है कि भी इनकी स्ट्रेस रिलीज़ होगी। ये सारा कुछ जो है ये हाइपोथैलेमस आपका जो है ना सारा मैनेज कर रहा है। ठीक है? यानी देख रहा है, डायरेक्ट कर रहा है और ये जो बाकी जो हिस्से होते हैं उनको जो है ये हुक्म दे रहा होता है कि अच्छा ये करो। ठीक है? अब कोई स्ट्रेस जैसे आती है तो हाइपोथैलेमस जो है वो फ़ौरन से जो आपका पिट्यूटरी है, ठीक है जी, उसको कहता है कि भई अच्छा भई आप जो है, यानी ये हार्मोन्स के ज़रिए ना ये आपस में बात करते हैं। यानी ज़ाहिर है अब आवाज़ तो एक दूसरे को तो नहीं मारेंगे ना। तो अब जैसे इसने रिलीज़ किया एक हार्मोन, ठीक है? तो इस हार्मोन का नाम है जैसे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH। ठीक है? ये हाइपोथैलेमस ने भेजा पिट्यूटरी को। अच्छा, तो अब पिट्यूटरी को समझ आ गई कि ये अब जो हाइपोथैलेमस है मुझे कह रहा है कि ये कॉर्टिसोल आपने रिलीज़ करवाना है अभी। ठीक है? तो फिर पिट्यूटरी ने एक हार्मोन रिलीज़ किया
ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ACTH जो है वो सीधा गया एड्रीनल ग्लैंड के पास, और एड्रीनल ग्लैंड को कहा कि भाई तुम जो है, मतलब एड्रीनल ग्लैंड को ज़ाहिर समझ आ गई ACTH जब उसको मिला, तो उसको पता चला कि अब मैंने कॉर्टिसोल को रिलीज़ करना है, एक और हार्मोन, ठीक है जी। अच्छा, कॉर्टिसोल जो है ये आपकी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है, इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। अच्छा जी, ये आपकी हाइपोथैलेमस है और इसने किया CRH रिलीज़, और पिट्यूटरी को कहा कि तुम जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज़ कराओ, तो फिर पिट्यूटरी ने भेजा ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और वो गया एड्रीनल ग्लैंड के पास, और फिर एड्रीनल ग्लैंड ने रिलीज़ किया कॉर्टिसोल, ठीक है जी। अब ये सिंपल हो गई बात। अच्छा, अब ये जो कॉर्टिसोल है, ये सारी कहानी यहाँ से जो है ना आपको समझ आएगी अब। अच्छा, अब ये कॉर्टिसोल जो है, अब इसने क्या किया, अच्छा जी, स्ट्रेस में आप चले गए थे, जो भी स्ट्रेस थी, अब चाहे तो वो भूख की वजह से आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ रही थी, पानी की कमी की वजह से बॉडी में स्ट्रेस हुई हुई थी, या वैसे कोई जज्बाती स्ट्रेस थी, तो ये कॉर्टिसोल ने फ़ौरन क्या करता है कि आपकी बॉडी को एक फौरी एनर्जी देता है, और फ़ौरन से जो है ना आपकी बॉडी को एक फ़ैट डेपोजिशन में ले जाता है, यानी कि बॉडी आपकी जो है ना, एक तो ज़ाहिर है कि वो ग्लूकोज उसको चाहिए होता है, तो वो फ़ौरन से एक तो फ़ैट्स को जो है ना वो करना शुरू कर देती है ग्लूकोज में कन्वर्ट, अगर आप बाहर से नहीं ले रहे, या वो आपको कहेगी कि अच्छा भी कोई जाके मीठा खाओ, तो अगर आप मीठा बाहर से नहीं लेते हो तो वो अंदर ही जो फैट्स होती हैं तो उनको जो है वो कन्वर्ट करती है आपकी ग्लूकोज में, ठीक है जी, क्योंकि वो फैट जो है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो स्टोर्ड एनर्जी है जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है तो फिर वो वाली ग्लूकोज जो है उसको आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है, जैसे पेट्रोल जो है गाड़ी यूज़ करती है, तो इसी तरह आपकी बॉडी ग्लूकोज यूज़ कर रही होती है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ना ये प्रोसेस चल रहा होता है, और कॉर्टिसोल जो है ये इसकी रिलीज़ चल रही होती है, और ये सारा कुछ जो है ना ये एक, यानी आप समझें कि ये एक लूप की तरह चल रहा है। अच्छा जी, अब क्या है कि अब कॉर्टिसोल जैसे, अब जिन लोगों का ज़ाहिर है एक स्ट्रेस आई जैसे, तो वो ख़त्म हो गई, ठीक है, तो फिर जो है ये कॉर्टिसोल जो बढ़ा हुआ था, इसने जो है फिर वो, यानी हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया कि अब जो है, अब इसको जो है इस लूप को बंद कर दिया जाए, कि अब हमें जो है वो कॉर्टिसोल इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। एक ख़ास मिकदार पे जब कॉर्टिसोल पहुंचा और उसका जो स्ट्रेसर था, हाइपोथैलेमस ने देखा कि वो भी ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद फिर हाइपोथैलेमस ने कहा कि नहीं भाई, अब हमें जो है ये CRH रिलीज़ नहीं करना, और फिर पिट्यूटरी ने भी ACTH जो है वो रिलीज़ करना बंद कर दिया, और फिर क्या हुआ कि एड्रीनल ने भी कॉर्टिसोल को रिलीज़ करना बंद कर दिया। और ये किस तरह हुआ, जब एक कॉर्टिसोल की मिकदार जो थी वो एक ख़ास हद तक पहुंची, यानी बढ़ गई, तो फिर जो है ना ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तो नहीं आपने जो है ना रिलीज़ करना कॉर्टिसोल। अच्छा, अब क्या होता है कि अब जो लोग जैसे मुसलसल एक स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि ये चीज़ बंद ही नहीं होती, यानी कॉर्टिसोल जो बड़ा है वो बड़ा ही रहता है, यानी वो कम ही नहीं होता वो, यानी ये जो लूप है, यानी इसको जैसे अब अभी इससे हम इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक से, ये लूप हमने जैसे बंद कर दी थी या हो गई थी कि भाई अच्छा भी अब हमें और कॉर्टिसोल नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनका जो ये वाला जो एक्सिस होता है ना, जो HPA एक्सिस, वो ख़राब हो चुका होता है, और वो ख़राब हो चुका होता है, तो फिर क्या होता है ऐसे लोगों में, वो ज़ाहिर है कि भाई फिर वो किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी के पेशेंट बन जाते हैं, या बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, या एजिटेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं, कुछ भी उनको जो है ना डिसऑर्डर्स ये उनके मेंटल के जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ज़ाहिर है कि उनकी बॉडी हर वक्त जो है वो फ़ैट डिपॉज़िट करती रहती है, फिर उसी फ़ैट को शुगर में कन्वर्ट करती है, और यही सारा दिन लगी रहती है, तो फिर क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाती है, मोटापा हो जाता है, और वो जो है फ़ैट जो होती है फिर वो आपकी दिल की नालियों में भी इकट्ठी हो गई, हर जगह जाके फ़ैट जमा होनी शुरू हो गई, तो फिर क्या होता है कि वो नालियाँ तंग हो गई, फिर और दिल की बीमारियाँ लग गई, ठीक है जी। तो ये इस तरह से ऐसे लोगों में होता रहता है। अच्छा, अब जैसे हम सोचें कि भई अगर कुछ हम अच्छा सा इमेजिन करते हैं, यानी देखें कि हम जैसे इमेजिन करें कि एक बाग है, उसमें बहुत प्यारे से फूल खिले हुए हैं और हम उसमें चल रहे हैं। अगर ये हम इमेजिनेशन अपने ब्रेन को देते हैं,
تو وہ آپ کا برین فوراً جو ہے نا وہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی اچھا واہ بھئی واہ، اس کو لگتا ہے کہ جیسے ریئلٹی میں جو ہے نا آپ ادھر ہیں، کیونکہ برین جو ہے نا وہ امیجینیشن کو لگتا ہے، یعنی وہ ڈفرینس نہیں کر پاتا، یعنی کہ بھئی یہ امیجینیشن ہے یا یہ سچ میں یہ ہو رہا ہے، تو برین کو لگتا ہے کہ اچھا واہ بھئی ابھی انجوائے کرنے کا ٹائم ہے، تو ابھی ہم باغ میں چلے گئے ہیں اور اس طرح سے ہو رہا ہے، تو پھر برین کیا کرتا ہے آپ کا، یہ جو ایچ پی اے ایکسس ہے، یعنی کہ جو کارٹیسول جو پیدا کرتا ہے اس کو سٹاپ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اب آپ نے ایچ پی اے ایکسس جو ہے اپنا وہ بند کیا کیسے، یا کارٹیسول کی پروڈکشن کیسے بند کی، امیجنیشن سے، ٹھیک، اور پھر جو ہے یا آپ اس کے بعد بھی اگر آپ کو امیجن کرتے ہو، جیسے آپ اپنے لیے ایک بیوٹیفل سا پارٹنر امیجن کرتے ہو کہ اچھا بھی جیسے آدمی ہے فار ایگزامپل، آدمی جو ہے ان کی زیادہ میرا خیال ہے امیجنیشن اسٹرانگ ہوتی ہے، تو اب وہ جیسے امیجن کریں کہ ایک خاتون ہے بھئی، ایسی ہیں ان کی رنگت، ایسے بال ہیں اور اتنی پیاری ہیں اور آپ کے ساتھ وہ رومانس کر رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ والی جو امیجینیشن ہے وہ آپ کے برین کو بہت اچھی لگے گی، اور اس نے کیا کرنا ہے کہ اوہو بھئی اب یہ سٹریس کا ٹائم نہیں ہے، اب یہ رومانس کا ٹائم ہے، تو وہ بھی آپ کا برین جو ہے نا فوراً کارٹیسول کو آف کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں یہ امیجینیشنز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے امیجینیشنز آپ کا جو اصل میں جو پیرا سمپتھیٹک سسٹم ہے، یہ اس کو جو ہے نا اچھے اچھے امیجینیشنز اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ایچ پی اے ایکسس ہے یہ آپ کا اصل میں فائٹ اور فلائٹ والا جو ہے نا یہ ایکسس ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جو آپ کا دیکھیں آپ کی باڈی میں دو سسٹم ہے، ایک ہے سمپتھیٹک سسٹم، نروس سسٹم، ٹھیک ہے جی، ایک ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم، دوسرا ہے پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم۔ تو جو سمپتھیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کا کام کرتا ہے فائٹ اور فلائٹ میں، ٹھیک ہے، تو اب جیسے اب آپ اسٹریس میں جاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ بندہ اس وقت فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہے، جیسے اب وہ غصے میں آ جائے گا، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہوا ہے یا وہ غصے سے تھر تھر کانپ رہا ہے، تو یہ فائٹ فلائٹ موڈ میں ہے، اور اس وقت جو ہے نا اس کا سمپتھیٹک سسٹم ڈومینیٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو دونوں سسٹم ہے نا یہ ہمیشہ ایک اوپر ہوتا ہے تو دوسرا دبا ہوا ہوتا ہے، تو جب دوسرا اوپر ہوتا ہے تو پھر پہلے والا دب گیا، ٹھیک ہے، تو جب وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہے یا وہ سٹریس میں ہے تو اس کا جو ہے سمپتھیٹک سسٹم جو ہے نا وہ اپ ہے، رائٹ، اچھا، تو اب ہم نے جو ہے نا اب ہم چاہتے ہیں کہ پیرا سمپتھیٹک جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈومینیٹ کرے، کہ یہ جو سمپتھیٹک ڈومینیٹ کر رہا ہے کہ یہ کم ہو جائے۔ جو پیرا سمپتھیٹک آپ کا سسٹم ہے نا یہ سویٹ سسٹم ہے، یعنی کہ یہ آپ کی یعنی سلیپ کو، ریسٹ کو، ڈائجسٹ کو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس سے کنٹرول ہوتی ہیں، یعنی کہ ساری جو گڈ فیلنگس ہیں، جو ساری آپ کی گڈ امیجنیشنز ہیں یا اچھی باتیں ہیں آپ کی زندگی میں، لو ہے، وہ سارا ان سب باتوں کی وجہ سے جو ہے نا پیرا سمپتھیٹک سسٹم جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اور پھر وہ سمپتھیٹک سسٹم جو ہوتا ہے وہ ذرا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جسٹ لائک جیسے دیکھیں نا ایک جیسے ترازو ہے، ٹھیک ہے، تو ترازو جو ہے نا اس میں یہ جو ہے ایک سمپتھیٹک سسٹم ہے اور یہ ایک پیرا سمپتھیٹک سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ ترازو جو ہے نا جیسے اب ایک جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، تو یعنی یہ اس طرح سے دیکھیں نا، یہ یوں ہے ترازو، ایک اب یہ بھاری ہوا جیسے یہ ایس ہے اور یہ پی، تو پھر یہ ایک ہلکا ہو گیا، یہ پی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب پی جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کرے گا تو یہ آپ کا جو ایس ہے وہ اوپر چلا جائے گا، یعنی کہ وہ ہلکا پڑ گیا، ابھی پی یہ ہو گیا، یہ اسی طرح ایس، تو یہ دونوں یہ سسٹم ایسے کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ظاہر ہے کہ بھئی خوشگوار زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو آپ کا جو سٹریس کا جو سسٹم ہے نا وہ تھوڑا ڈاؤن ہی رہنا چاہیے، اتنا زیادہ ہر وقت سٹریس میں رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بیماریاں لگتی ہیں۔ اگر یہ آپ ہر وقت سمپتھیٹک سسٹم آپ کا ایکٹیویٹ رہتا ہے تو وہ کیا ہوگا کہ کارٹیسول ہر وقت ریلیز ہو رہا ہے، اور وہی جیسے ہم نے کہا کہ بیماریاں پھر لگ جائیں گی۔ جو پیرا سمپتھیٹک سسٹم ہے وہ آپ کی باڈی میں گڈ فیلنگس لاتا ہے، گڈ تھنگس لاتا ہے، اور آپ کو صحت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی چیزیں امیجن کریں اور پیرا سمپتھیٹک ایکٹیو ہو، اچھے ہارمونس ریلیز ہوں، لو ہارمونس ریلیز ہوں اور اس طرح کی، اور پھر جو ہے ہمارا پیرا سمپتھیٹک سسٹم ڈومینیٹ کرے تاکہ ہم سٹریس سے نکلیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ تو یہاں تک ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اب اس چیز کا سورہ واقعہ سے کیا تعلق ہے اس کو ذرا سمجھیں۔
اچھا جی، سورہ واقعہ یہ ہم نے اسلام 360 کی جو ایپ ہے اس پہ ہم تھوڑا اس کو ریویو کریں گے۔ اچھا جی، سورہ واقعہ کی بات کریں تو دیکھیں اس کو جو ہے جیسے مسلمان اکثر گھرانوں میں یہ پڑھی جاتی ہے، تو یہ اکثر جیسے کسی ہسبینڈ اور وائف کی آپس میں جو ہے ہر وقت لڑائی رہتی ہے، تو ان کے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اچھا بھی آپ سورہ واقعہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ ایک تو اس پرپس کے لیے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ ایک حدیث ہے جس میں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ سورہ واقعہ پڑھیں تو آپ کے گھر میں تونگری آئے گی یا دولت آئے گی، اور آپ اپنی خواتین کو جو ہے یہ کہیں کہ یہ رات کو پڑھا کریں، یہ حدیث ہے۔ اچھا یہ چیزیں ہمیں پتہ ہیں۔ اچھا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کو ریویو کرتے ہیں کہ سورہ واقعہ میں آخر ایسا کیا ہے میڈیکلی جو کہ آپ کو جو ہے وہ دولت کمانے کے لیے آپ کو لیے آسان کر دے گا یا آپ کے راستے کھولے گا، یا ایسا کیا ہے سورہ واقعہ میں جو کہ رومانس پیدا کرے گا آپ کی لائف میں، یا آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہتر بنا دے گا۔ اچھا جی، اس سورہ کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اس کا ترجمہ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مسئلے پرا گندہ غبار کے ہو جائیں گے، تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے، پس دہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں وہ دانے ہاتھ والے۔ اچھا اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے جو یہ واقعہ کی جو وہ شروع ہوئی ہے، وہ ایک امیجنیشن دے دی گئی ہے کہ بھئی قیامت کی، ٹھیک ہے، قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جو ہے وہ کس طرح سے وہ ایک بے چینی کا شکار ہوں گے۔ اچھا تو یہ والی جو چیز ہے نا، یہ امیجن کر کے ہی نا آپ کا کورٹیسول لیول بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ تو امیجنیشن آپ کی شروع ہوئی کہ بھی آپ کا پہلے کورٹیسول لیول بڑھ گیا۔ اچھا آگے جب آتے ہیں، اچھا جی داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں، داہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کا کیا حال ہے، بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے ہی والے ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں نعمتوں والی جنتوں میں۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے، آب ہورے اور جگ لے کر، ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے ہو، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے ہوں کہ جو ان کے پسندیدہ ہوں، اور پرندے کا گوشت جو انہیں مرغوب ہو، وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کا اعمال کا، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، داہنے ہاتھ والے، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتے کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بس بکثرت پھولوں میں، جو نہ ختم ہونے والے، جو نہ ختم ہونا روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، جمع کثیر ہے اگلوں میں سے اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی ہیں، بائیں ہاتھ والے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو دائیں ہاتھ، پہلے ہم نے سٹارٹ ہوا ایک اسٹریسفل بات سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اللہ میاں نے جو اس میں بیان کیا ہے کہ دائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے، اس کی جو ظاہر تفسیر تو نہیں ہے، یہ میں آپ کو میڈیکل اس کا ریویو دے رہی ہوں۔ تو اس میں جو ہے نا، یعنی اب ایک امیجنیشن آپ کا فوراً چینج ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ کو امیجنیشن میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ اتنی اچھی ہیں اور اتنی مطلب رومانس سے بھری ہوئی ہیں اور اتنی یعنی اس میں فائدے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ یا اللہ یہ اس طرح سے ایک بہت کام انوائرمنٹ ہوگا اور بہت اچھا سا انوائرمنٹ ہوگا، اور اس میں میں بیٹھی ہوں گی اور کوئی نوکر ہوگا وہ تیز تیز بھاگ بھاگ کے کام کر رہا ہوگا، یعنی مجھے کوئی آواز نہیں دے گا کہ جاؤ تم روٹی بناؤ یا تم کھانا بناؤ یا تم جو ہے میری امی کو دیکھو، یا اس طرح سے کوئی ایسی آواز مجھے کانوں میں نہیں پڑ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ خواتین کے لیے تو یہی ایک امیجنیشن میرا خیال ہے کہ بہت ہی اسٹرانگ ہے کہ وہ کہیں گے کہ اچھا چلو بھی جنت میں جو ہے ہم آرام سے بیٹھیں گے اور ہمیں جو ہے کام نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس
اس میں سب لوگوں کے لیے نا اچھی چیز امیجنیشن ہے. آدمیوں کے لیے کہ اچھا وہ رومانس ہوگا حوروں کے ساتھ، وہ ایسی والی حوریں ہوں گی، ان کی پہلے شادیاں بھی نہیں ہوئی ہوئی اور وہ چھوٹی عمر کی بھی ہوں گی. واہ واہ واہ، یہ تو اچھی بات ہونے والی ہے، اور بڑی آنکھیں ہیں اور اس طرح سے، اور یہ وہ. تو یہ رومانس جو ہے نا ان کو آدمیوں کے لیے بھی اس میں کچھ ہے. تو یعنی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جب آپ کی مطلب امیجنیشن یعنی پہلے بیڈ سے شروع ہوئی اور پھر وہ گڈ میں آ گئی. ٹھیک ہے، اب یہ پھر آپ دیکھو گے کہ یہ پھر اب بیڈ ایک امیجنیشن آپ کو ملنے والی ہے. اچھا جی، بائیں ہاتھ والوں کا بیان ہے نا، تو گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوؤں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش. بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. اور ہمارے اگلے باپ دادا بھی، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک دن، ایک مقرر دن کے وقت. پھر تم سے گمراہ ہو جھٹلانے والو، البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، اس میں کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، اور پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح. قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے، ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے. اچھا پھر یہ بتلاؤ، جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کو انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو معین کر دیا، پھر اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں، تمہیں نئے سرے سے عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو. تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے. اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ، تم جو کچھ بولتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا اگانے والے ہو؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کاٹ ڈالیں. یہ بھی بتاؤ، اچھا یہ تم جو کچھ بوتے ہو، بولتے نہیں، جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں. اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، ہم بالکل محروم ہی رہ گئے. اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اور اگر ہم منشا تو ہم اس کڑوا زہر کر دیں، اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، اور پھر تمہاری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے. بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کرو. پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. بس کیا تم اسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو، جھٹلاتے پھرو؟ پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو کہ ہم اس شخص کی بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو اس روح کو تو لوٹاؤ. بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے. اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی وہ سلامتی ہے تیرے لیے، تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے. لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے. یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے. بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر. اچھا اب یہ دیکھیں کہ جو ہماری امیجنیشن پہلے تو زبردست چل رہی تھی، داہنے ہاتھ والوں کا ذکر تھا، جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے کام کیے ہیں، جنہوں نے ان کو جنت ملے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ذکر آیا وہ ایک بہت ہی ہاربل سا، وہ تھا بائیں ہاتھ والوں کا ذکر کہ بھئی یہ جہنمی ہیں اور ان کا جو ہے نا پھر آپ کی جو ہے نا امیجنیشن فوراً ایک سٹریس میں چلی جاتی ہے. یعنی پہلے قیامت کا ذکر، سٹریس تھوڑی سی آئی، اچھا پھر وہ داہنے ہاتھ والوں کا ذکر آپ
بہت خوش ہوئے کہ واہ بھائی واہ یہ تو اچھی بات ہونے والی ہے، بالکل آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر سٹریس کا ذکر آیا، اور اس کے بعد جو اصل میں جو اللہ نے بات کی ہے نا، وہ اللہ نے اصلی بات کی ہے کہ بھئی کیوں بھی تم یہ سنتے نہیں ہو، کیوں یہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں یہ جو ہے وہ درخت کون اگا رہا ہے، یہ پانی کون تمہیں اچھا دے رہا ہے، یہ کیوں نہیں تم دیکھتے۔ تو اس میں جو اینڈ جو اس کا ہوا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک تو آپ کو تھاٹ فلنس دی ہے، پہلے سٹریس کی بات کی، اس کے بعد ایک تھاٹ فلنس دے دی ہے، یعنی کہ سوچنے کے لیے ایک جو ہے نا آپ کے سامنے اصل بات رکھ دی ہے کہ بھئی تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کہاں سے آئے ہو، بھئی آپ یہ جو سپرم ڈراپ ہے اس سے بنے ہو، اور سیمن سے بنے ہوئے ہو، کیا تمہیں جو ہے نا وہ شوخی چڑھی ہوئی ہے، تم کیوں مجھے چیلنج کرتے رہتے ہو، اور آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ سارا کچھ یہ کون دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں دیکھیں جو اسٹریس میں پھر جو ہے نا ہم جب جاتے ہیں تو آپ جو ہے نا اس کیفیت میں آپ بہت زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے برین میں جو کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں وہ ایپینیفرین ریلیز ہوتا ہے، نورو ایپینیفرین ریلیز ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا آپ کو الرٹنس دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ظاہر ہے آپ نے جیسے کسی سے فائٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ بالکل فوکسڈ ہوتے ہو اس فائٹ پہ کہ اچھا جی یہ اگلا جو ہے نا بندہ مجھے اب مکہ مارے گا تو میں نے آگے سے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فوکس آپ کا جو ہے نا یہ برین کیمیکلز دیتے ہیں۔ تو اب اس میں جیسے اللہ نے اپنی بات پہلے آپ کو بتانی تھی تو پہلے وہ پوری ایک امیجینیشن بتائی ہے ایک خوفناک قسم کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ الرٹ ہو کے بیٹھ کے آپ جو ہے نا وہ سیدھے ہو کے بیٹھ کے کہ اب پتہ نہیں یہ تو واقعی یہ تو بڑی بری بات ہے۔ پھر اللہ نے اپنی بات اینڈ میں بتا دی، اور پھر اینڈ میں حل بھی اس کا کیا ہے کہ تمہیں اللہ کی تسبیح کرو، ٹھیک ہے، فوکس کرو اللہ پہ، فوکس کرو یعنی۔ تو یہ دیکھیں کہ بھئی یہ زبردست تھی۔ اس میں اب HPA ایکسس کا کیا چکر چلا، اس میں دیکھیں یہ ساری جو یعنی قرآن کی اتنی، میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی حکمت سے بھرا ہوا یہ قرآن ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگ مسلمان جو ہیں کبھی اس کو سمجھ بھی پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے۔ یعنی اتنی زبردست اس میں بہت سی چیزیں ہیں اور اتنی زبردست باتیں ہیں، اور وہ آپ کے یعنی آپ کی باڈی کی جو فزیولوجی ہے نا یہ ساری اس سے لنکڈ ہیں یہ چیزیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں اب HPA ایکسس میں ہم کہہ رہے تھے کہ جب کارٹیسول بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر HPA ایکسس آپ کا سٹاپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ کا سٹریس کا جو ایک لوپ ہے آپ کی باڈی میں ہائپوتھیلمس پیٹیوٹری ایڈرینل کا، جب کارٹیسول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ بند ہو جاتا ہے۔ کارٹیسول حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر آپ کو جاتا ہے، اس کو سگنل جاتا ہے ہائپوتھیلمس کو کہ اب ہمیں اور نہیں چاہیے، سٹریس جو ہے نا اس کی ختم ہو چکی ہے، اور اب جو ہے کارٹیسول کی سپلائی بند کر دو، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ اس کی آف کرنے کی ہوتی ہے کہ یا تو آپ کو ایک سٹریس والی ایک دم بات کہی جائے اور اس کے بعد آپ کو اچھی بات کہہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو سٹریس والی بات سے بھی ظاہر ہے ایک دم سے کارٹیسول بڑھا، اور پھر اس کے بعد اچھی بات کی تو پھر وہ کارٹیسول کم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ریلیکس ہو گئی آپ کی باڈی، آپ کا کارٹیسول سوئچ آف ہو گیا۔ تو اب جیسے دیکھیں اب جن لوگوں کو جیسے اب آپ کو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اچھا جی یہ کیسے یہ جو صورت آپ کے ریلیشن شپس کو امپروو کرتی ہے اگر آپ یہ پڑھتے ہو، تو وہ اسی طرح سے یہ ہے نا کہ کیونکہ یہ آپ کی باڈی کی فزیولوجی کو چینج کر رہی ہے، یہ آپ کی باڈی کے جو کارٹیسول آپ کا اس کو وہ کنٹرول کرتی ہے، یہ جو اس میں جو باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپ اینڈ ڈاؤن جو کارٹیسول کا یہ دیتی ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو HPA ایکسس ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے یا سٹاپ ہو جاتا ہے، یا کارٹیسول کی پروڈکشن آپ میں سٹاپ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کو کیا حاصل ہوگا، آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے اس کے بعد، اور آپ جو ہے نا بہتر فیل کرتے ہو، اور پھر ظاہر ہے جو لوگ ریلیکسڈ ہوتے ہیں ان کے ریلیشن شپس بھی بہتر ہوتے ہیں، ان کے بزنسز ان کی جابس بھی بہتر ہوتی ہیں، اچھا جی پھر وہ زیادہ پیسہ بھی کما سکتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر نیچرلی جو ہے وہ آپ کی جو ہے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کا کتنا پیارا اسلوب ہے، لیکن شاید ہم اس کو نہیں کبھی بھی سمجھ سکتے، اور اپنی زندگیوں میں بھی شاید اپلائی اسی لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس کا کیا مطلب۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی الف لیلا کی باتیں ہیں اور پتہ نہیں کوئی پرانے لوگوں نے کچھ اس میں سے کچھ نکالا ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے ہم اس کو سمجھیں، انسان کی فزیولوجی سے اس کو کنیکٹ کریں تو اس میں زبردست آپ کو جو ہے نا چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں۔ تو چلیں یہ آج سورہ واقعہ کی بات ہوئی، تو ابھی کسی دن ہم بات کریں گے سورہ رحمان کی۔ سورہ رحمان میری اپنی پرسنل فیوریٹ ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سے مجھے کیا ملا سورہ رحمان سے، اور اس میں مجھے کیا سمجھ آتا ہے۔ تو جی بہت شکریہ آپ کا اگر آپ نے یہ سارا کچھ سنا، تو اللہ حافظ۔